अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क का मौसम जो है ना वो ज़रा सर्द होता जा रहा है, लेकिन मुल्क का बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के मिक्स किस्म के सिग्नल दे रही है, तो दूसरी तरफ कहीं से हुकूमत तो कहीं से सूबाई गवर्नर की तब्दीली की धीमी धीमी सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की अचानक ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ के अंदर जितने मुंह उतनी बातें सुनाई दे रही हैं। आज भी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर दी है। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कम्प्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई। पहले भी हमारा एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिसकनेक्ट हो गए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कॉन्टैक्ट दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब एक तरफ बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत को धमकियाँ लगा रहे हैं। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। नाज़रीन, एक तरफ गैर मशरूत मुज़ाकरात की पुकार है, दूसरी तरफ इसी हुकूमत को ललकार है। सवाल ये कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? ये शायद खुद तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि पहले PTI खुद तय कर ले कि उन्हें करना क्या है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किसी ने रुजू नहीं किया। तक हमारे पास कोई इस किस्म की ऑफर ही नहीं उनकी तरफ से आई। स्पीकर साहब के पास वो जाके बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। कोई एक यूनिफाइड किस्म की आवाज़ आए, यक आवाज़ सारे लोग जो है गैर मशरूत आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है मुज़ाकरात जो है ना वो पहले दिन से फेल है। पानी PTI की तो केमिस्ट्री में खलूस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी कि हम रिस्पॉन्ड करें। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी या नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन जो इत्तेहादी नून लीग के साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी नून लीग से ज़्यादा खुश नहीं है। पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत से वादे पूरे न करने और इज़्ज़त न देने का शिकवा कर रहे थे। अब MQM ने तो बराह रास्त हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी लगा दी है। ना हमें अपने ऊपर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार है। न जाने हम कब नाराज़ हो के इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असम्बली में रहा हूँ, असम्बली का भी मैंने इस्तीफ़ा दिया है और वजारतों से हर बार दिया। अब MQM हुकूमत से किस बात पे नाराज़ है? इसका इजहार तो आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुलकर नहीं किया, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये खबरें ज़रूर आ रही थी कि MQM वफाकी काबीना में अपने 2 वज़रा शामिल करवाना चाहती थी, लेकिन हुकूमत का इसरार सिर्फ एक पर था। लेकिन फिर हुकूमती वज़रा और आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा से मुलाकातों के बाद MQM ने अपना मुतालबा तस्लीम करवा लिया। तो फिर अब क्या इशू है जिस पर MQM नाराज़ है? कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरे के इम्कानी तब्दीली के इत्तलात पर MQM खुश नहीं है, क्योंकि 4 माह पहले भी MQM ने गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी थी और अब फिर इसी तरह की खबरें सर उठा रही हैं। अब सेनेटर फैसल वावडा का इशारा किस गवर्नर की तरफ है ये तो ऑब्वियसली वही बता सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि MQM नाराज़, पीपल्स पार्टी नाखुश, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत का साथ देने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी नाला, PTI मुसलसल एहतजाजी डगर पर। कल तक PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील करने वाले महमूद खान अचकजई आज कह रहे हैं कि 4 माह में मुतालबात तस्लीम न किए गए तो तहरीक चलानी पड़ेगी। इतनी सारी नाराज़ियाँ नाज़रीन, और वो भी हुकूमत बनने के सिर्फ 9 महीने बाद। क्या हुकूमत ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि हुकूमत बनने के कुछ दिन बाद ही सेनेटर फैसल वावडा साहब ने मेरे प्रोग्राम में हुकूमत की तब्दीली की खबर दी थी, और इस हवाले से जब कल मैंने उनको याद दिलाया और दोबारा उनसे पूछा कि मौजूदा सूरत हाल और सरगोशियों के हवाले से क्या कहते हैं आप, तो तब भी वो अपने कहे पर कायम थे। मार्च में आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि हुकूमत की ड्राइविंग सीट जो है वो तब्दील हो जाएगी। अभी तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि आप गिराते उसको जो खड़ा होता है, तो अभी तो लेटे में उनको हम टीका लगा के बिठा रहे हैं, फिर उठाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन जो बातें मैंने आपसे इलेक्शन के दौरान में कही थी, जो मेरा तज्जिया था, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। इस खित्ते की सियासत के अंदर आप 6 घंटे का भी नहीं कंफर्मेशन दे सकते।
اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمانوں میں آج مجھے مفتاح اسماعیل صاحب جوائن کریں گے، شوکت یوسفزئی صاحب ساتھ موجود ہیں، اختیار ولی خان صاحب ساتھ موجود ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، سابق وزیر خزانہ آپ رہے ہیں، اس وقت رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو سر مجھے ذرا یہ بتا دیجئے، حکومت کا شکوہ ہے انفیکٹ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ٹیبل پر نہیں آتی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن اب باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک لچک آئی پی ٹی آئی کی اندر، انہوں نے باقاعدہ طور پر بات کرنے کی بات کر دی ہے، لیکن اب حکومت جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے یا وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ حکومت جو پی ٹی آئی چاہتی ہے حکومت کرنا نہیں چاہ رہی۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کوئی یا تو اس کو پچھلا جو مینڈیٹ الیکشن میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے جو اس کا چوری ہوا جو کہ صحیح ہے بات، یا اس کا کچھ تدارک کیا جائے یا کوئی نئے الیکشن کی طرف جائے، وہ حکومت تیار نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم حکومت ہو۔ اب تھوڑا سا پی ٹی آئی انڈر پریشر آئی ہے تو وہ یہ کر رہی ہے، لیکن دونوں پارٹیاں جو ہیں دونوں جو پارٹیز ہیں یا دونوں جو فریق سیریس نہیں ہیں پاکستان کے مسئلے ریزالو کرنے میں۔ اچھا مفتاح صاحب، آپ کو یاد بھی ہوگا عمران خان صاحب کئی عرصے سے فوجی ٹرائل کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اب حکومت کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں تو وہ تو باقاعدہ طور پر اس کا اشارہ دے رہے ہیں۔ فیصل واورا صاحب سے جب میں نے بات کی ہے تو وہ بھی اسے خارج الامکان نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے یہ فوجی ٹرائل کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ سیاست میں تو بہن ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو کہ پہلے ہم سمجھتے تھے ممکن نہیں ہے لیکن پھر ممکن ہو جاتی ہیں۔ اس کا دوران نتائج جو ہیں وہ اکثر پھر منفی ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو بھی ہم نے پھانسی دے دی تھی سویلین عدالت کے تھرو، تو چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر اگر پاکستان کی جو فوج ہے یا دیگر ادارے وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو املاک پہ اٹیک ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا پھر رزلٹ یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ فوجی اداروں پہ حملہ کریں گے تو فوجی کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، پاکستان میں ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی تاریخ جو ہے وہ اب 8 فروری سے شروع ہوتی ہے، جس دن انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور فوج کی یا حکومت کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 9 مئی سے، جس دن پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے فوجی املاک پہ حملہ کیا۔ اب اس کو آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا اس کا کہ آپ اس کو آگے کیسے بڑھیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر خان صاحب اتنے مقبول نہیں ہوتے تو پھر، اور ایک اگر کسی عام آدمی نے فوجی املاک پہ حملہ کیا ہوتا تو کوئی ٹرائل میں اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بھی ہے آج، تو اس کا فوجی ٹرائل میں کرنا، اور اگر خاص طور پر اگر یہ بہت سارے پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یک طرفہ ٹرائل ہوا ہے، یک طرفہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو شاید بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کو اوپن کورٹ میں ٹرائل کریں، وہیں پہ شہادتیں دیں، وہیں پہ آپ وٹنسز لے کر آئیں تاکہ قوم بھی دیکھ سکے کہ کیا فیصلہ ہو اور کیا شواہد ہیں اور کیا انوالومنٹ تھی کس کی۔ سر پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کمزوری تمام اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ کرنا ہے۔ سر اب تحریک تحفظ آئین بنایا، ناکام ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے باقاعدہ طور پر میٹنگز ہوتی رہیں اور ایسا ایک بنایا جاتا رہا، ایک فضا ایسی بنتی رہی کہ شاید مولانا صاحب آن بورڈ ہوں گے لیکن وہ نہیں آ سکے، تو اس کی کیا آپ ریزن سمجھتے ہیں، پیچھے وجہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں قیادت نہ ہونا ایک اس کی بڑی وجہ ہے، یا پھر عمران خان صاحب پارٹی کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دینے سے گریز کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو آپ نے دونوں باتیں بتائی ہیں وہ ایک ہی بات ہے نا کہ خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ایک تو ٹوٹل لیڈر ہیں، لیڈر نہیں ہے صرف ٹوٹل لیڈر ہیں کہ ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ان کی منشا سے ہوتا ہے، اور دیگر جو لیڈران ہیں ان میں کوئی اتنا قد نہیں ہے، کوئی قد کاٹ نہیں ہے کہ جو خان صاحب کو کہہ سکے کہ خان صاحب یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے یا اس فیصلے کو آپ جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی فرما لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اب گوہر خان صاحب کا ہم نے 3 سال پہلے نام نہیں سنا تھا، سلمان راجہ صاحب کو کہ بہت بڑے وکیل ہیں لیکن یہ 3 سال پہلے پی ٹی آئی سے منسلک نہیں تھے، جو دیگر لوگ تھے وہ بھی ہیں، صاحب کے کیسز دیکھتے ہیں، مروت صاحب آئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ مطلب کسی موسم میں کوئی ہوتا ہے آگے، کسی موسم میں کوئی ہوتا ہے آگے۔ تو خان صاحب کی پارٹی کے اندر ایک سیکنڈ سٹرنگ کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے،
اور دوسرا یہ کہ خان صاحب ان کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ورنہ اگر اسد قیصر صاحب جیسے لوگ ہیں وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کو اگر آپ یہ دے دیں سیاسی کام تو وہ سیاسی توڑ جھوڑ کر کے کچھ راستہ نکالیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر جیل میں ہیں، وہ بھی ایک سیاستدان، ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن خان صاحب اگر ان قسم کے سیاستدانوں کو، اسد قیصر کو، یہ دیگر لوگوں کو یہ دے دیں پارٹی کی باز گشت ان کے ہاتھ میں کچھ عرصے تک تو وہ راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ یہ دیتے نہیں ہیں۔ اور جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہیں، اب خان صاحب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، تو وہ باقی لوگوں کو بڑی مشکلات میں ڈالتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کرو، کبھی کہتے ہیں دھرنا کرو، دھرنا کر کے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو باقی لوگ جو ہے وہ بیچارے اب اس وقت جو ہے وہ جیل میں نہیں جانا چاہتے اور ان کے گھروں میں ریڈز ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس قسم کی تمیز نہیں کی جاتی جو پہلے ادوار میں ہوتی تھی کہ جب آپ سیاستدانوں کو جیل میں لے کے جاتے تھے تو ان سے آپ پیار محبت سے یا عزت سے بات کرتے تھے، اب تو مارا ماری شروع ہو گئی ہے، تو وہ اس طرف وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں بیچارے، تو بڑا مشکل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیڈر اس وقت، ایک طرف خان صاحب سے ڈیل کرنا، ایک طرف حکومت سے ڈیل کرنا۔ سر محمود خان اچکزئی صاحب نے آپ کی جماعت سے بھی تو ملاقات کی تھی اور آپ کو یہ اپوزیشن الائنس کے لیے دعوت بھی دی تھی، لیکن آپ لوگوں نے جوائن نہیں کیا، اس کی کیا وجہ سر؟ عوام پارٹی اس لیے اس طرح نہیں بنی تھی اس وقت کہ ہماری تو اب پارٹی رجسٹر ہوئی تھی اور ہماری ابھی نئی پارٹی بنی ہے، اور ہم اس وقت کسی اور کے انفلوئنس میں نہیں آنا چاہتے، کسی اور کے بیانیے میں نہیں آنا چاہتے، ہم اپنا بیانیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو کوئی اسمبلی میں سیٹیں نہیں ہیں، تو اس وقت اگر ہم کسی کی الائنس کریں یا نہ کریں، ہم کوئی مدد ان کی کر نہیں سکتے، نہ ان کی کوئی قوت میں کمی آ سکتی ہے ہماری وجہ سے، تو ہم اس وقت جو ہے وہ ایک اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارا شاہد عباسی صاحب کا اور میرا یہ بڑا بیانیہ ہے کہ جس سمت میں ملک جا رہا ہے وہ سمت ایک دم غلط ہے، ملک جو ہے اس کا نظام تقریباً فیل ہو چکا ہے، کوئی عوام کے لیے راحت نہیں ہے، یہ حکومت بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی کرسی بچا رہی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو اور نون لیگ ہو، وہ نہ صرف وفاق میں حکومت رہ چکی ہے بلکہ آج کی تاریخ میں سب کے پاس صوبے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ترقی نہیں آئی، تو ہم کو اپنی سمت فنڈامنٹلی بدلنی پڑے گی، اور یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں روز کی کہ تم نے بے ایمانی کری، تم نے چوری کری، تم نے دھرنے دیے، ہم اس سیاست سے اب باہر نکل کے پاکستان میں ایک بیانیے کی، ایک مثبت سوچ کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ مفتاح صاحب، پی ٹی آئی خان صاحب کے رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، بلکہ ہم نے صدارتی الیکشن سے پہلے دیکھا کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت موجود ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مہم چلائی، ان کی بہو سے ملاقاتیں کیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ ان کو رہائی نہیں دلوا سکتا، تو سر ایسا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے میاں صاحب کی مثال بھی تو موجود ہے ماضی کی۔ مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کو کس نے رہائی دلائی تھی، سعودی عرب میاں صاحب تشریف لے گئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، اور سعودی ملک ممالک نے، اور لبنان کے وزیر اعظم سر آپ کی پارٹی کے رہنما، آپ کی پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ بل کلنٹن کو ذاتی طور پر میاں صاحب کی کوئی بات بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ نہیں، وہ رفیق حریری صاحب کے بھی اس میں بڑی مداخلت تھی، اور انہوں نے بھی جنرل مشرف سے کہا تھا، اور میاں صاحب جو تھے پھر وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ بالکل بات درست ہے۔ دیگر فورن ممالک نے میاں صاحب کو اس وقت مارشل لاء کے جو قید تھی اس سے نکالا۔ امریکہ کے بارے میں ایک تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی والے کیونکہ حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور ان کو بالکل غلامی منظور نہیں ہے امریکہ کی یا کسی بھی ملک کی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ خود بھی یہ چاہے گی کہ امریکہ پاکستان کے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کرے، اور خان صاحب کس منہ سے امریکہ سے رہائی مانگیں گے جس کو وہ برا بھلا کہتے رہے اور جس کی غلامی ان کو بالکل نامنظور ہے، تو یہ خان صاحب کے لیے بڑا جھمبے کی بات ہوگی، میرے لیے کم از کم جھمبے کی بات ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب جو کہ ہر وقت سائفر لہرا رہے تھے اور ہر وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا اور میں تو صرف غلامی کے خلاف لڑائی کر رہا ہوں، اور میں نے ان کو سب پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کہا ہے، آج اسی امریکہ کے لیے اگر وہ امریکہ سے امید لگائے بیٹھیں تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے، آپ کو لگتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے سر کچھ روز پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں اگر سسٹم انہیں اجازت دے، تو کیا انہوں نے کوشش کی تھی اور ان کو اجازت نہیں ملی؟ نہیں، کوئی کوشش نہیں کی انہوں نے ان سے ملنے کی۔ اب وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ کی بات ہے، شاہد صاحب کی یہ بات ہے کہ جس کے اندر اگر شاہد صاحب ایک سابق وزیر اعظم کے تحت یا ایک بڑے پاکستان میں سیاسی نام کے تحت
شاہد صاحب اور دیگر لیڈران جس میں محمود خان اچکزئی بھی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، حافظ نعیم بھی شامل ہیں، ان سب کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ حکومت کو اور حکومت کے حریفین کو ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپس میں ملائیں۔ تو اس کانٹیکس میں شاہد بھائی نے کہا تھا کہ میں کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں، اگر دیالہ میں عمران خان صاحب سے بھی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہماری پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ ان کو آپس میں ملنا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ طے کرنا چاہیے۔ یہ ایک دم مختلف بات ہے ان دا سینس کہ ہم کسی کی بڑی پارٹی کے الائنس میں نہیں جانا چاہ رہے، ہم ان کے انفلوئنس میں نہیں آنا چاہ رہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑی پارٹیاں اور ان کو آپس میں مل کے کچھ بات کرنی چاہیے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے بہت دیر سے بہرحال اب کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت سے ملنا چاہ رہے ہیں اور حکومت سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نیک کام میں دیر۔ صحیح۔ اچھا، اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت کے مطابق اس وقت معاشی اشاریوں میں کافی بہتری آ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، شرح سود نیچے آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب معیشت ٹریک پر چڑھ گئی ہے یا پھر یہ سب وقتی ہے؟ جو حقیقت کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں وہ لیوڈ ریالٹی ہے پاکستانیوں کی، اس طرح پاکستانی زندگی گزارتے ہیں۔ حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، افراط زر کم ہوا ہے۔ مہنگائی جس رفتار سے، جس تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس تیزی میں کمی آئی ہے۔ جو دالیں 160 روپے کی 1.5 سال پہلے تھیں، وہ پچھلے سال 200 روپے کی ہو گئیں، اور اس سال 200 سے بڑھ کے 224 کی ہوں گی۔ وہ کم نہیں ہوئی ہے اس کی دال کی قیمت۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ قوت خرید دیکھیں کہ جو انسان، آپ نے جس آدمی کی لاکھ روپے تنخواہ تھی نا، اس کا آپ نے ٹیکس ڈبل کر دیا ہے، اس کا آپ نے 15,000 سے بڑھا کے 30,000 روپے سالانہ ٹیکس کر دیا ہے۔ آپ نے بجلی کا بل بڑھا کر دیا ہے جو صحیح طریقے سے انفلیشن میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے گیس کا بل بڑھا کر دیا ہے۔ آج آپ پوچھ لیجئے کسی پاکستانی سے کہ بھائی تمہاری حالت کیا بہتر ہو گئی ہے معاشی حالت؟ ہاں، وہ 1.5 لاکھ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ اچھی گئی ہے۔ میں بڑا خوش ہوں اس سے۔ پاکستان میں دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، دنیا بھر میں کموڈٹی پرائس کی قیمت کم ہو گئی ہے، کیونکہ چائنا کی معیشت اور یورپ کی معیشت سلو ہو گئی ہیں۔ اس میں شہباز شریف صاحب کا کیا کام ہے؟ شہباز شریف صاحب نے 1 پیسے کا کام کیا ہے، 1 پیسے کا ریفارم کیا ہے، اتنی سپورٹ ہے ان کو سپوزڈلی، لیکن 1 پیسے کا کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم پینشن کا ریفارمز کریں گے، نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم وزارتیں ڈیوالو کریں گے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں کم کریں گے، نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا ہم اخراجات کم کریں گے، 64% پی ایس ڈی پی کے اندر اخراجات بڑھائے ہیں۔ 700 ارب روپیہ پاکستان بھر میں صوبے اور وفاق نے رکھے ہیں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دینے کے لیے کہ وہ خرچ کر سکیں۔ یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے 700 ارب روپے کیوں دیے آپ نے بھائی ان کو؟ سر، آپ نے بطور خزانہ بھی کچھ اقدامات اٹھائے تھے جس میں پھر کافی مداخلت بھی ہوتی رہی، بعد میں ڈار صاحب نے یکدم چیزیں تبدیل کی جب وہ آئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو مائنس ڈار ہوا ہے اس سے وزارت خزانہ پر اثر پڑا ہے؟ دیکھیے، ڈار صاحب وہ تھے کہ جنہوں نے 229 پر آرٹیفیشلی ڈالر روکا اور پھر 270 پہ ایک دن گیا اور اس کے بعد 306 تک گیا۔ اس کے بعد جب یہ کچھ افواہیں آئیں، کچھ 2 نمبر کے حوالے بند کیے گئے، کچھ افواہیں پھیلی کہ بینکوں کے لاکروں میں وہ چھاپے پڑیں گے، تو لوگوں نے پھر کم کیا۔ یہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں کم ہوا اور اب آج ڈالر اسٹیبل ہے، اور ہم کو نہیں لگتا اللہ کی مہربانی سے کہ کوئی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا۔ لیکن ڈار صاحب تو پھر اپنی وہ کرتے رہتے ہیں کہ 240 کا ہو جائے گا، اور ان کے جو حامی ہوتے ہیں، جو ان کا جو ٹولہ ہے وہ بھی کرتا رہتا ہے کہ 240 کا ہوگا، تو اورنگزیب کو بھی وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جب مفتاح کو انڈرمائن کیا تھا تو اس کا بڑا نقصان ہوا تھا ڈار صاحب نے، اور اس وقت آئی ایم ایف کے بغیر ہماری گنجائش نہیں ہے، اور ڈار صاحب کو انہوں نے عہدے دے کے خوش رکھا ہوا ہے۔ لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ریئل اکانومی کے اندر وزیر اعظم صاحب کو جو اسٹیپس لینے چاہیے ریفارمز کرنے کے، نیشنل فائنانس کمیشن بنانا چاہیے، نیشنل فائنانس کے پیکٹ کے تحت آپ کو پھر سے چیزیں دیکھنی ہوں گی، وہ انہوں نے نہیں کی ہیں۔ یہ کام وزیر خزانہ کا نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کا کام ہوتا ہے پرائم منسٹر کو ہر بات میں نہ کہنے کا، کیونکہ ہر پرائم منسٹر کو شوق ہوتا ہے کہ پیسے خرچ کرو، پیسے بانٹو۔ وزیر خزانہ کو پتا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، قرض میں لے نہیں سکتا ہوں، تو پرائم منسٹر کا ہاتھ روکے۔ وہ اورنگزیب صاحب کو تھوڑا سا اور کام کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم کا جو کام ہے کہ بجٹ کے اندر آپ کہیں کہ یار 700 ارب روپے جب پچھلے سال آپ نے خرچ کیے تھے پی ایس ڈی پی میں، تو اس بار کیا امن مانے تھا کہ آپ نے 1400 ارب روپے کا بجٹ دیا اور پھر 1150 پاس کروائے؟ آپ کہتے ہیں یار 700 کی جگہ 600 کرو، بلکہ پیسے کم کرو خرچ۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ جاری اخراجات 22% بڑھائیں؟ آپ نے 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا۔ اس حکومت نے 2 مہینے صرف ستمبر اور اکتوبر کے صرف یہ 26ویں آئینی ترمیم کی،
جس کے اندر ہم کو کہا گیا تھا کہ قانون سستا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, جلد ملنا ہوا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا, دگوسلہ تھا یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے آج تک مجھے بتائیں کیا کام کیا. وزیر اعظم صاحب بار بار چلے جاتے ہیں, کبھی باکو چلے گئے, کبھی سعودی عرب چلے گئے اپنے کے. کچھ کم نہیں ہوا سے مجھے کچھ کم نہیں ہوا سے مجھے یاد آیا سر, موجودہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اس وقت اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی پر اس کا اثر اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے. مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ اسٹیبل ہوئی ہے, وہ کم ہوئی ہے, لیکن اس کا اثر بھی عام آدمی تک نہیں پہنچا. جو مہنگی چیزیں ہو گئی تھی, جس کی جو قیمت تھی وہ وہیں پر ہی موجود ہے. اگر کاروبار اچھا پرفارم کر رہے ہیں, بہتر پرفارم کر رہے ہیں, تو عام آدمی کی زندگی پر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بہن, اسٹاک مارکیٹ بڑھنے کا اصل جو وہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. ایک اسٹاک مارکیٹ کمپنیز کو ویلیو کرتی ہے کہ فلاں کمپنی کی ویلیو اتنی ہے, فلاں کمپنی کی ویلیو اتنی ہے. ایک کمپنیوں نے قرض لیا ہوتا ہے, قرض جو ہے وہ واپس کر رہے ہوتے ہیں سود میں. جب سود 22% سے کم ہو کے 9%, 10% آ جاتا ہے, جو پریکٹیکلی آج کل ہو گیا ہے بیکاز آف ٹیکس اینڈ ادر ریزنز, تو کمپنی کی جب سود دینے کی, جب کمپنی کو کم پڑ جائے گا سود دینا, تو اس کے کمپنیز کے نفع بڑھ جائیں گے. ان کمپنیوں کے جو منافع بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. اس سے اگر تو اسٹاک مارکیٹ میں آئی پی اوز آ رہے ہوں, نئی کمپنیز اسٹاک مارکیٹ میں آ رہی ہوں, پاکستان میں نئی کمپنیاں آ رہی ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ ٹیکسٹائل ملیں کھول رہے ہوں, دیگر ملیں کھول رہے ہوں, ریفائنریاں بنا رہے ہوں, دیگر اسٹیل ملز بنا رہے ہوں, سیمنٹ فیکٹریاں ڈال رہے ہوں, تو پھر آپ کو لگے گا ترقی آئی ہے. اگر پاکستان میں لوگ آئی ٹیز کا کام کر رہے ہوں, انٹرنیٹ کا کام کر رہے ہوں, پاکستان میں سافٹ ویئر کے آرڈرز آ رہے ہوں, آپ کو لگے گا ترقی آئی ہے. لیکن یہ تو کچھ نہیں ہو رہا. میری کمپنی پہلے 1 کروڑ روپے کی میری کمپنی تھی, آج میری کمپنی 2 کروڑ روپے کی ہو گئی, کیونکہ نفع تھوڑا بڑھ گیا ہے. بس یہی فرق ہوا ہے. تو اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ چلو یہ کمپنی کے مالکان جو ہیں ان کی ویلتھ بڑھ گئی, اور اللہ کرے گا تو یہ اپنی بڑھی ہوئی ویلتھ کے ساتھ دوسرے پاکستان میں پروجیکٹس لگائیں گے, تو اس سے اکانومی چل جائے گی. 10 میں سے 7 مرتبہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے تو پھر باقی معیشت بھی چلتی ہے. لیکن یہاں پہ آبجیکٹیو ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں, بلکہ دنیا کے اندر ہائیسٹ ٹیکس ریٹس کے اندر سے پاکستان کا ایک ٹیکس ریٹ ہے. آپ کمپنی کو 60% ٹیکس لگاتے ہیں. مجھے سوچئے آپ کہ 59% کمپنیوں کے اوپر ٹیکس ہے. اب کون نئی کمپنی پاکستان میں بنائے گا؟ اور نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان بھی ہونے جا رہا ہے پیر کو, تو اس میں کتنی کمی دیکھ رہے ہیں؟ غالباً مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اگر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وزیر خزانہ, موجود ہیں. مفتاح صاحب, بریک سے پہلے سوال چھوڑ کے گئے تھے سر, ہم پیر کو جو نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونے جا رہا ہے, کتنی کمی ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں جو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ ان کا یہ خیال ہے کہ 1.5 سے 2% کی کمی واقع ہو سکتی ہے. اس پہ اب اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے. ظاہر ہے کہ وہ آپ کی منسٹری اور پرائم منسٹر صاحب تو چاہتے ہیں کہ کم ہو جائے, لیکن ہمارے جو آئی ایم ایف کے کمانڈر ہیں پاکستان کے لیے, ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی بھی منشا اور مرضی ہم کو معلوم کرنی ہوتی ہے, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ لوگ میرے خیال سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سے 2% کے درمیان مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جیسے مصطفیٰ نواز کھوکر کا تذکرہ ویسے چھیڑ دیا آپ نے, تو ان کے بارے میں بتا دیجئے, کیونکہ جس وقت آپ لوگوں کی پارٹی کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے پہلے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد جوائن کریں گے, لیکن پھر کافی ٹائم ہو گیا پارٹی بنے ہوئے, جوائن نہیں کیا, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آ رہا ہے آپ کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر؟ میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد میں تھا تو میں نے مصطفیٰ کو بلا کے بولا کہ بھائی چلو فیصلہ کر لو. مصطفیٰ کہیں اور تو جا نہیں سکتا ہمارے علاوہ. مصطفیٰ جو ہے وہ ایسی پارٹی میں جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو عزت دی جائے, وہ ہماری پارٹی ہے. مصطفیٰ ایسی پارٹی میں جانا چاہتا ہے کہ جس کا مستقبل روشن ہو, نہ کہ تاریخ ہو, وہ ہماری پارٹی ہے. تو مصطفیٰ صاحب انشاءاللہ, اور مصطفیٰ وہ پارٹی پہ جانا چاہتا ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کام کرے. نہیں, جب آپ ملے ان سے تو انہوں نے جواب کیا دیا آپ کو؟ مفتاح بھائی ابھی سوچ رہا ہوں. وہ یہ ہر وقت یہ کہتا ہے مجھے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی نہ کسی دن مصطفیٰ آ جائے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. لیکن ابھی مصطفیٰ نے کہا ہے مجھے 1-8 سال ذرا بزنس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے, حکومت کو بھی 1 سال نہیں ہوا, تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, آپ کو خود لگتا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پائے گی؟ مفتاح صاحب ایسا کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف جس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں شاید کوئی اور اس طرح سے لے کر نہ چل سکے, اور آن ریکارڈ شہباز شریف صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں, وہ بھی پچھلے 20 سال سے. اللہ اکبر.
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, لیاقت علی خان مرحوم شہید سے لے کر کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی. ہمیشہ وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ وزیر اعظم جو کہ ضرور آنکھ کے تارے ہوں گے لیکن جو کہ ایک مینڈیٹ بھی لے کر نہیں آئے, یہ وزیر اعظم جو اپنی سیٹ بھی شاید نیشنل اسمبلی کی نہیں جیتے ہیں, یہ کیسے اپنی ٹرم پوری کر لیں, یہ بڑا سوچنا مجھے مشکل ہے. لیکن ممکن پاکستان میں ہر چیز ہے, لیکن یہ ابھی تاریخ آپ کو یہ کہتی ہے, ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ان کی ٹرم پوری نہیں ہو سکے گی, کیونکہ کسی وزیر اعظم کی نہیں ہو سکی جو کہ ان سے زیادہ مینڈیٹ لے کر سپورٹ لے کر آیا تھا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ گو کہ صحیح ہے کہ تابعداری میں ان کے 10 میں سے 10 نمبر ہم ان کو دیں گے. شہباز شریف کو خود بھی اپنے آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ میں تانک کا تارا ہوں. لیکن صرف تابعداری نہیں دیکھی جاتی نا, آپ کو ڈیلیوری بھی دیکھنی ہوتی ہے اور آپ کو پاپولیرٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. 3 پرچے پاس کرنے ہوتے ہیں کسی وزیر اعظم کو رہنے کے لیے. تو پہلے پرچے میں تو ان کو 10 میں سے 10 نمبر ہیں, لیکن ڈیلیوری کیا ہے ان کی؟ ایک پیسے کا ریفارم تو کیا نہیں ہے آپ نے, تو وقت ہی ضائع کیا ہے. تو ڈیلیوری میں تو آپ کے کوئی نمبر ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا بھر میں تیل سستا ہو گیا, کموڈٹی سستی ہو گئی, تو تھوڑی سی ہم کو ریلیف ملی, اگر نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. چلیں, اور پاپولیرٹی تو شہباز صاحب کی اپنی پارٹی میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتاح اسماعیل صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. میرے 2 انتہائی معزز مہمان اختیار ولی صاحب جوائن کر چکے ہیں, رہنما مسلم لیگ نون ہیں, اور شوکت یوسفزئی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں. آپ دونوں کی اجازت سے میں اسلم کھوکر صاحب سے اگر میں آغاز کروں اس سیگمنٹ کا, کیونکہ آج عدالت میں ڈی چوک سے جو گرفتار ملزمان ہیں ان کی رہائی کا حکم آیا, اور اس کے بعد عدالت کے باہر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی وکلا نے رہا ہونے والے دیگر کارکنان کو عدالت کے اندر روک لیا. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے اسلم کھوکر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے ملزمان کو بری کیا تھا, بلکہ پولیس کو ہدایت کی تھی کافی برہمی کے ساتھ کہ کسی کو بھی دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے ورنہ نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں. اس کے باوجود دوبارہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا, وجہ کیا بتائی اس کی؟ جی کرن, اگر میں آپ کو انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر کی صورتحال بتاؤں, جہاں پہ ایک تو ہم کمرہ عدالت میں بھی ہر وقت موجود ہوتے ہیں, سارا دن کور کرتے رہتے ہیں, اور آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج جب 5:30 بجے کا ٹائم تھا اور تقریباً 109 ملزمان کو پیش کیا جانا تھا جو شناخت پیڈ پر تھے, تو پولیس نے پیش نہیں کیا. تو اس وقت جو اظہار برہمی کیا گیا ابو الحسنات کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ ان جو ملزمان ہیں ان کو ہر صورت آپ پیش کریں, اگر آپ پیش نہیں کرتے تو پھر میں آئی جی کو طلب کروں گا اور پھر ان سے پوچھوں گا کہ آپ ان کو پیش نہیں کر رہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر پولیس جو ہے تمام ملزمان کو لے کر وہاں پر پہنچی. کل کی صورتحال میں بتاؤں کہ کل سے جو جج صاحب ہیں ان کا جو رویہ ہے یا ان کے جو ریمارکس ہیں بڑے سخت ہیں, اور کل بھی انہوں نے ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد اور تمام جو اے سیز ہیں ان کو طلب کیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ملزمان کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا. پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ملزمان جو ہیں وہ جیلم میں ہیں, ان کو ہم پیش نہیں کر سکتے. لیکن ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ میں رات جتنے بجے تک بیٹھنا پڑا میں بیٹھوں گا اور آپ ملزمان کو ہر صورت پیش کریں. جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہاں پر پہنچے, پی ٹی آئی کے وکلا اور جو رہائی پانے والے اسلم جو دیگر ملزمان ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر موجود ہیں, ان کا کیا کہنا ہے, اور کیا پولیس اندر موجود لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ جی کرن, اس میں یہ صورتحال ہے کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے ہی ضمانت پر رہا ہوئے ان میں سے 3-4 ملزمان جیسے باہر ہے, اور ان کی والدہ وہاں پر موجود تھی, زیادہ تر کی جو مائیں ہیں وہاں پر موجود تھی, جو پولیس نے پھر زبردستی ان کو پکڑنے کی کوشش کی. ان میں سے ایک ملزم جو ہے اس کو اپنی ماں جو ہے وہ لے جانے میں کامیاب ہوئی. اس نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو نہ چھوڑا تو میں جو ہے گاڑی کے نیچے آ جاؤں گی. جس کے بعد پولیس نے ان کو جانے دیا, لیکن باقی کو زبردستی پکڑ لیا گیا. اور اس میں پھر جو 2-3-4 ایس ایچ اوز وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے یہ حکم دیا کہ جو عدالت کا بیک سائڈ گیٹ ہے اس پر بھی پولیس کو لگا دیں کہ یہاں سے ایک بندہ بھی باہر نہ جائے. پھر جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو اطلاع ہے وہ جج کو دی گئی کہ ڈسچارج کرنے کے باوجود پولیس جو ہے ان کو نہیں جانے دے رہی. تو جو جج ہیں انہوں نے یہ پولیس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان پر کوئی اور مقدمہ ہے, جس پر پولیس نے عدالت میں یہ جو ہے بیان دیا کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے, یہ آپ نے ڈسچارج کیا, یہ ڈسچارج ہے. اور اس کے باوجود بھی پھر پولیس نے باہر لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو کیونکہ پولیس اسلام آباد کی پولیس ہے, وفاق کے انڈر میں ہے, ایسا کیوں کیا گیا؟ عدالت کا حکم نہیں مانا گیا, تو کیا حکومت اس پر بازگشت کر رہی ہے, پوچھ رہی ہے؟ اختیار ولی خان صاحب ساتھ موجود ہوں گے تو ان سے میں اس پر ضرور بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے شوکت یوسفزئی صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر. پاکستان مسلسل کہہ رہی ہے کہ حکومت سے مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ انہیں مذاکرات کے لیے کوئی پیغام نہیں ملا. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ رابطہ کریں, پیغام پہنچائیں. انفیکٹ کل بھی یہ بات سامنے آئی کہ اب اس بات کو اس بات سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کہا جائے گا تو پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے.
کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے یہ کوئی 2 سالوں سے حکومت لگی ہوئی تھی کہ جی اب تحریک انصاف جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ ہماری پارٹی میں بھی ہارڈ لائنر بھی ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو مذاکرات چاہتے تھے. تو اللہ خوش قسمتی تھی, خان صاحب مان گئے, اور اس کے بعد آج دیکھیں 4-5 دن ہو گئے, جب بات کی جاتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور حالات یہ ہیں جو آپ نے ابھی سنائے, فسطائیت کا یہ حال ہے کہ عدالتوں کا فیصلے بھی نہیں مانے جا رہے. اور جو ہمارے جو پوائنٹ تھے کہ جی انسانی حقوق کی بحالی ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, بے گناہ سیاسی ورکروں کو رہا ہونا چاہیے, تو یہ پوائنٹ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو شرائط رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا شرائط ہے؟ لیکن دیکھیں میرے خیال یہ کہ شاید اب اس کے بعد مذاکرات کا دروازہ شاید بند ہی ہو جائے. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اور اس کی تمام ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر آئے گی, کیونکہ یہ آپ کی طرف سے, اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بالکل, میرے خیال سے اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے, مذاق اڑانا چاہتی ہے, تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں, سیاسی سٹرگل کریں گے. کل مزید 2 بندے انڈکٹ کیے آپ لوگوں نے اپنی اس کمیٹی میں, اور آج شوکت یوسفزئی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے اب دروازے بند ہی ہو جائیں, جو ابھی 2 دن پہلے ہی آپ لوگوں نے کھولے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند ہو جائیں گے, ہوئے نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے 1 دن 2, کیونکہ کل کا دن ہے نا, کل کا دن جو ہے دعائیہ تقریب ہے پشاور کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے نا شاید فیصلہ ہو جائے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور مجھے بڑا افسوس ہوگا کیونکہ مذاکرات کرانے والوں میں میری بھی آواز شامل تھی کہ اختیار صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ سر میں مذاکرات کے حوالے سے آپ سے بات کروں, سر یہ جو ابھی ایک اور معاملہ ہوا, عدالت نے کہا رہا کر دیا جائے ملزمان کو, اور باہر پولیس موجود تھی, پولیس نے دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا. عمران خان کے معاملے پر جب حکومت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں, تو آپ لوگ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہتے ہیں, اور جو صحیح بھی ہے کہ عدالت کا کام ہے رہائی دینا. لیکن جہاں پر عدالت رہا کر دیتی ہے, وہاں پر جب باہر آ کر پولیس دوبارہ گرفتار کرتی ہے, جو کہ وفاقی حکومت کے انڈر میں آتی ہے ڈیفینیٹلی, تو کیا پولیس سے سوال کیا گیا یہ کیوں کیا گیا جبکہ عدالت کی طرف سے حکم بھی موجود ہے؟ تھینک یو ویری مچ کرن. دیکھیں دوبارہ گرفتاری تو اسی صورت میں ہوتی ہے کہ بندے اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب ہوں, ان کی گرفتاری ڈال دی جا چکی ہو, تو تبھی گرفتاری ہوتی ہے. اس طرح تو گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں. اور کچھ کم وارداتیں انہوں نے بھی نہیں کی ہیں نا, مطلب 9 مئی کی ایک دن ہے 9 مئی, لیکن 9 مئی کو کتنے وارداتیں ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں سینکڑوں کے حساب سے ہیں. یہ 26 نومبر جو ہوا, یہ کوئی اکیلا 26 نومبر تھوڑی ہے. 26 نومبر میں کتنی وارداتیں ہیں؟ اس سے پہلے یہ ڈی چوک میں آئے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ تو جب بھی کوئی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تو انتشار بھری ہوتی ہے. تو یہ تو بہت سارے کیسوں میں مقدمے میں یہ مطلوب بھی ہے. یا آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ مسنگز ہیں. کدھر سے مسنگز ہیں؟ کل میں ایک ٹی وی کے لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ لائیو شو میں نصر اللہ ملک صاحب کا شو تھا, اور اسی میں وہ ایک مسنگ پرسن آ گیا اور اس نے پوری سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ نام میرا ہے, یہ میری ولدیت ہے, یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. اور پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل پیج پر, ٹویٹر پر بھی اور فیس بک پر میرا نام ڈالا ہوا ہے کہ میں مسنگ پرسنز میں سے ہوں. میرا تعلق ہی پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ہے. آپ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر لیں. تو ان کی تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں, یہ کہتے رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈائلاگ چاہتے ہیں, دیکھیں پولیٹیکل کارکن جو ہوتے ہیں کرن, سیاسی کارکنوں کے ہاتھ میں بندوق اچھی نہیں لگتی, سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں. اختیار صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس بات کا جواب لے لوں جس بارے میں آپ بتا رہے ہیں, پھر آپ پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. شوکت صاحب, اس سے پہلے بھی ایک لسٹ آپ لوگوں کی طرف سے آئی, اس میں جو ایڈریسز موجود تھے, ان ایڈریسز کو جا کے جو یہاں پر صحافی ہیں انہوں نے ان گھروں کو جا کے چیک کیا, تو وہاں پر ایسے لوگ ہی موجود نہیں تھے. اب ایک اور واقعہ اختیار صاحب بتا رہے ہیں, نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں جو کچھ ہوا, تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے اگر کوئی بوگس چیزیں آپ لوگ اپنی فہرستوں میں شامل کر کے دے رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ اپنا ہی کیس خراب کر رہے ہیں؟ میرے علم میں تو ایسے کرن یقیناً تو میرے علم میں ایسے کوئی بات نہیں ہے, اور ہو بھی سکتا ہے ویسے کوئی نام کی غلطی بھی ہو سکتی ہے اتنے بڑے, کیونکہ اب اتنے کھلے طور پہ آپ دیکھیں پنجاب میں اور وہاں پہ جو ٹیکسلا اور یہ جو ایریاز ہیں اٹک,
यहाँ के जो वर्कर्स हैं वहाँ पे आप खुले आम इस तरह ना उनकी तफ्तीश कर सकते हैं, ना आप उनके घरों को जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने खौफजदा कर दिए गए हैं जैसे कोई मार्शल लॉ हो वहाँ पे। और मेरी समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्यों कमज़ोरी समझ बैठी है कि पीटीआई कमज़ोर हो गई है शायद 26 के बाद। मेरे ख्याल से गलतफहमी दूर करें, हर तारीख के बाद तारीख इंसाफ मजबूत होकर आई है, और हर बार आप देखें नई बात ये जो बात की मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है, बाकायदा उन्होंने आपके लिए एक टीम भी बना दी है कि हुकूमत से ही मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर जिस दिन पीटीआई ने बात की थी, अगर मैं उसी दिन की बात कर दूं, तारिक फजल चौधरी साहब इसी बिल्डिंग में बैठे हुए फरमा रहे थे कि ये बड़ा खुशाइंद है, जबकि अताउल्लाह तालड़ साहब एक और प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं हो सकते इनसे मुज़ाकरात। तो सर आपकी अपनी जमात में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई संजीदा नहीं है। तो सर हुकूमत के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, और आप लोग तो 2 साल से कह भी रहे थे कि इनको टेबल पे आना चाहिए, इनको सियासी लोगों से ही बात करनी चाहिए, तो अब क्यों नहीं की जा रही? किस बात की हिचकिचाहट है सर? देखिए, बीइंग ए डेमोक्रेट मैं समझता हूँ कि सियासी लीडर, सियासी कारकुन और सियासी पार्टियों में इनके हाथ में बंदूक नहीं होती, इनके हाथ में पिस्तौल नहीं होता, इनके हाथ में बॉम्ब नहीं होते। इनके पास एक नारा मस्ताना होता है, एक नजरिया होता है, एक सोच होती है, एक विजन होता है, वो उसके थ्रू चलते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल कारकुनों के पास, पार्टियों के पास एक ही हथियार होता है जिसको डायलॉग कहते हैं, जिसको मुज़ाकरात कहते हैं। मुज़ाकरात हमने इनको उस वक्त भी ऑफर किए थे जब ये हुकूमत में थे। इनका जवाब आपको याद है, मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं, ये बड़े तकब्बुर के उसमें रहते हैं, और पता नहीं ये क्या, इनको कोई जोम रहता है हर वक्त कि ये बड़ी पॉपुलर जमात है, इनका लीडर बड़ा पॉपुलर है, उनके पास बड़ी अवामी ताकत है। हालांकि ताकत भी हमने देख ली कि 26 नवंबर को ना पंजाब आया, ना सिंध आया, ना बलूचिस्तान आया, ना कश्मीर से कोई आया, पिंडी और इस्लामाबाद के लोग नहीं निकले। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जोर है कि इतने बंदे वहां पे पहुंचा दिए, वरना अगर हुकूमत का जोर ना हो तो ये शायद पहाड़ों से लोगों को उतार कर हथियारों वालों को भी उतार कर उनसे भी बात की गई इख्तियार साहब। तो ये तो एक सियासी जमात है सर, और जब वो खुद से अब इस बात पर राजी हो गए हैं, और आप उनकी हुकूमत में भी, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था। कह रहा हूँ जी किरण, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने कमेटी बना ली है तो आपको चाहिए, फिर मुज़ाकरात का तरीका ये होता है कि आप कमेटी को अपनी जेब में दबा कर ना रखें, जिस तरह साइफर रखा हुआ था। आप जाएं, पार्लियामेंट में आपके कुलीग्स हैं, वजीर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ बैठे, और अगर वहां पे जाने में आपको कोई शर्म महसूस होती है तो सीधे जाए और स्पीकर साहब के पास बैठे, जो हुकूमत तक आपका पैगाम पहुंचा देंगे, तो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। बिल आखिर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, बात निकलेगी बात से ही और मुज़ाकरात से ही। मुज़ाकरात ही आखिरी रास्ता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले कंडीशन तो आना होगा सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 9 मई के जो वाक़यात थे कि मुज़ाकरात जो है, तो उससे पहले आप 9 मई का यह फैसला कर दें और 26 नवंबर का यह फैसला कर दें, तो मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी की थ्रेट देकर, दिस इज समथिंग, ब्लैकमेलिंग के नीचे या थ्रेटन करके आप हमसे मुज़ाकरात अगर चाहो, तो हम भी बच्चे नहीं है ना, पहली बार हुकूमत में आए हैं, हम प्रेशर सस्टेन करना भी जानते हैं, और हमें पता है कि फिर आपको किस तरह डील करना है। ठीक है सर। शौकत साहब, ब्लैकमेलिंग तो सर आप लोगों को इसलिए भी सूट नहीं करती क्योंकि मुझे याद है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त एक वाक़या हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और अब जो इख्तियार साहब बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कॉल्स देकर ब्लैकमेलिंग की जाए और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात की जाए, अब कुछ वज़रा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी जाती, जब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सर, तो क्या आप लोग 9 मई वाले मामले पर माफ़ी मांगेंगे? देखें, 9 मई और 26 नवंबर, हम तो दोनों से कब से हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो लोग मुलविस हैं उनको सजा दें, हम आपके साथ होंगे। अब आप देखें कि हुकूमत क्यों खौफजदा है, क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बना रही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1.5 साल गुजर गए, लोग जेलों के अंदर हैं, इन्होंने कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। दूसरी बात जो है, पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब खड़े हुए, सेनेट के अंदर शिबली फराज खड़े हुए कि जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कमेटी बन गई है, तो पार्लियामेंट के अंदर तो उन्होंने खड़े होकर बाकायदा स्पीचेस किए हैं कि गवर्नमेंट से कहा है कि आओ बैठकर बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी जगह पे बात करनी होगी और इनका कौन सा बंदा है कि वहां तक जाके ये बात बताई जाए। लेकिन बहरहाल जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है, पंजाब सर,
آپ لوگ کہہ رہے ہیں بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، لیکن فرنٹ پر جو لیڈ کر رہے ہیں، جو آپ کے جلسے جلوسوں کو، ریلیوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب حویلیہ میں پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئندہ ہم نہیں رہیں گے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ ایسا کیسے ہوگا سر کہ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ایک طرف دھمکیاں بھی دی جا رہی ہوں کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا؟ دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، میں تو سیاسی بات کر سکتا ہوں نا۔ میں تو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات بڑی مشکل سے خان صاحب کو بنایا اور وہ راضی بھی ہوئے، انہوں نے 7 رکنی کمیٹی بھی بنا لی اور زیادہ تر کمیٹی میں وہ لوگ ہیں اسد کیسر، عمر ایوب، سر دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے کیسے؟ ایسے بات کرے گا کون؟ اس میں نہیں، دیکھیں یہ تو کل کا دن ہے نا، کل یا پرسوں شاید 1-2 دن ہے۔ اس 2 دن میں اگر دیکھیں حکومت ابھی 9 مئی بیچ میں لے کر آئی نا، ابھی اس سے پہلے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر ٹاک شو میں کہتے تھے کہ جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، تو بس ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں کرنا ہے تو سیاسی جدوجہد تو ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر سول نافرمانی کی تاریخ ہو یا کوئی اور ہو، یا یہ تو سیاسی جماعتوں کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو نہ ڈنڈے اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم گولی چلا سکتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ہم اپنی ریاست کے خلاف کیوں کھڑے ہو جائیں؟ یا ریاست یعنی جو فوج ہے، آپ لوگوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ، تو گولی کا جواب گولی سے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اختیار صاحب اگر جو بات سر اجازت دیجیے گا، سر اجازت دیجیے گا اختیار صاحب جو بات کی ہے انہوں نے، سر اس سے پہلے بھی جو کچھ بات کرتے رہے آپ لوگ اس پہ مٹی اسی طرح سے ڈال دیتے ہیں کہ وہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آتے ہوئے ریلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر ہمارے سامنے ہوتی ہیں نا چیزیں۔ اختیار صاحب مجھے یہ فرمائیے سر کہ علی امین صاحب جو بات کر رہے ہیں، اسلحہ اٹھانے کی دھمکی دے رہے ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کہ نا میں اب یہ شوکت صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں۔ آج ہی ان کے چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اسلحہ اٹھا کر آ رہے ہیں۔ اسلحہ اٹھا کر آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب پہلے آتے ساتھ ہی پہلے 2 پولیس والے مارو گے، پھر رینجرز پر گاڑی چڑھا کے ان کو شہید کر دو گے، جو سامنے آئے گا اس کو گولی مارو گے۔ پولیٹیکل پارٹیز تو ایسے نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری آپ کی ہسٹری بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہسٹری، آپ اس کی ہسٹری اٹھا لیں اور آپ کی اپنی ہسٹری بھی آپ اٹھا لیں۔ کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک موومنٹ، کوئی ایک ریلی آپ کی ایسی ہے جس میں بندے نہیں مرے۔ آپ کا لیڈر تقریر کر رہا ہوتا تو اس کی کنٹینر سے لوگ مر کے نیچے گر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی تقریر جاری رکھتا تھا۔ تو کب تک یہ خون خرابہ ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹی بن جائے۔ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں، وی آر سیریس۔ ہم آپ کو گلے بھی لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ سیاسی جماعت بنے۔ ابھی تک ہم یہ فرق نہیں کر سک رہے کہ آپ ایک ملیشیا ہیں، آپ ایک کلعدم تنظیم کی طرح ایک دہشت گرد جماعت ہے، یا آپ سیاسی لوگ ہیں۔ اگر آپ کا برتاؤ باخدا، میں آپ کو یہ آنیسٹلی کہتا ہوں، اونوت کہتا ہوں، مطلب اس میں کوئی لگے ناٹ بینگ اے اسپوکس پرسن آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر اور ممبر آف دا پاکستان مسلم لیگ نون، میں آپ کو بینگ اے ڈیموکریٹ، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حرکات، آپ کے سکنات، آپ کی موومنٹ، آپ کی لینگویج یہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملات کو پولیٹیکل کرو، سر مجھے بڑی سپیس آپ کو مل جائے گی۔ مجھے اختیار صاحب مجھے 2-3 باتیں آپ سے اور کرنی ہے، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے۔ آپ ذرا یہ جی سر آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے مولانا صاحب کے حوالے سے، جی مدارس کے حوالے سے بھی میں چاہ رہی ہوں آپ سے بات، جی سر کمپلیٹ کر لیں۔ ان کی نہ صرف ہم مولانا صاحب بڑے سخت ناراض ہیں، ہم ان کی بات جہاں تک مولانا صاحب ہمارے جانے من ہے، وہ ہمارا بڑا اچھا رومانس ہے ان کے ساتھ، وہ سیاسی کیا کریں گے؟ ترمیم لائیں گے سر یا اسی بل کو دوبارہ منظور کروایا جائے گا؟ وٹ ایور، یا ان کو قائل کریں گے یا وہ ہمیں قائل کر لیں گے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن مولانا صاحب کو سر سینیٹر فیصل وافدہ وہ ایک گورنر کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگر میں بلوچستان کی طرف دیکھتی ہوں یا میں کے پی کے کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر تو سچویشن سیکیور نظر آتی ہے، لیکن اگر میں سندھ کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر تو وہ ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا ایک، اور وہ اسی پر ہی معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کے معاملات فائنلائز ہوئے ہیں وہ شاید ادھر پی ایم ایل این کا ہوگا اور ان 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ سندھ کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں؟ لیکن میں فی الحال فیصل وافدہ صاحب کی بات کو
इतना ही लेता हूँ जितना वो आप में इंटरटेन कर सकते हैं. ही इज अ गुड एंटरटेनर. और अभी तक मैं उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेता. मुझे वो जब भी सामने आते हैं ये मुझे नहीं लगता कि फैसल वाउडा साहब की बयान को इतना संजीदा है. वो खुद को खुद साख्ता तर्जमान साबित करते हैं, लेकिन अभी तक उनके तर्जमान होने की ना कोई तस्दीक आई है और ना तरदीद आई है. और अगर तरदीद आ गई तो फिर उनके पास क्या बचेगा. तो मेरे ख्याल में चीजों से आखिर में बुध वाले दिन ये हो जाएगा, जुमेरात वाले दिन ये हो जाएगा, जुम्मे वाले दिन ये हो जाएगा. आखिर में सर मुझे बता दीजिए, कल आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कल आप लोग ऐलान करने जा रहे हैं क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से? क्योंकि आप लार्जर पर्सपेक्टिव में जितने मुंह उतनी बातें और सारे के सारे एक बात कर रहे हैं कि ये नाकामी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर इस तरफ जाते हैं. तो क्या करेंगे कल? देखिए किरण, बात ये है ना कि सियासी लोग क्या कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं ना. कल तो खैर दुआया तकरीब है और जो लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, ऐलान होगा नहीं होगा कल? और नहीं, कल तो सिर्फ दुआया तकरीब है ना. ऐलान तो देखें खान साहब ऐलान करेंगे कि क्या आगे. लेकिन ये कि अपना शौकत यूसुफजई साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया. नाज़रीन, रूल्स कमेटी का काम रूल्स पेश करना है, उन्हें मंजूर या मुस्तरद करना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है. ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज और चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे गए जवाबी खत में लिखी है. कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल को खत लिखा था कि 26वीं तरमीम के बाद जजिस तैनाती में अदलिया के किरदार का तवाज़ुन बिगड़ चुका है. जजिस की तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था. 26वीं तरमीम के बाद अब जजिस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है. एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के बरखिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी. जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है. रूल्स बनाए बगैर जजिस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई और तमाम इक़दामात गैर आइनी होंगे. जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत के जवाब में आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने लिखे गए खत में कहा कि आपने 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में भी बात की. इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं. मेरी भी यही राय है कि आइन की मंशा है अदलिया आज़ाद और गैर जानिबदार हो. अदलिया के मेंबरान न काबिल और दयानतदार होने चाहिए. इसी मकसद के लिए रूल्स बना रहे हैं. जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ख़त में मजीद लिखा कि नए कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया है. उन्होंने मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दिया है. कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं. आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं और मैं इस मुजव्वज़ा ड्राफ्ट को आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ. कमेटी का मैंडेट सिर्फ जजिस तैनाती के रूल्स का मुसव्वदा तैयार करना है. जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मजीद लिखा कि मालूम हुआ कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजिस के नाम तजवीज़ किए हैं. मेरा मशवरा है जजिस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें. जजिस तैनाती से मुतल्लिक आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ. गुज़िश्ता दिनों जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का मौखर करने की तजवीज़ देते हुए 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों को पहले सुनने और फुल कोर्ट तश्कील देने का कहा था. लेकिन 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन के इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए कहा था कि आइनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आइनी कमेटी करेगी और ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास नहीं है. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल. अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए. फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह निगहबान.